अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, मुल्क में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पहले तो मसला ये था कि अद्वियात की कीमतें आसमानों को छू रही थी और अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना ये था कि भारत और चीन से जो रॉ मटीरियल इम्पोर्ट किया जा रहा था उधार पर, अब मज़ीद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है और अब दवा साज कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्तों का स्टॉक बचा है। आखिर मामला क्या है, जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, जावेद आलम साहब, और इनके हमरा हैं पीपीएस सिंध से डॉक्टर दुर्रे शहवार, सोशल सेक्रेटरी। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जावेद आलम साहब का। जावेद साहब, पहले तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा और इंटरनेशनल दवासाज कंपनियां एक के बाद एक अपना ऑप्शंस जो हैं वो बंद कर रही हैं। आखिर मामला क्या है, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुल्क को इस वक्त जो क्राइसिस है, ख़ासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो एलसीओ के मसले हैं, डॉलर के मसले हैं जी, और अब आप देखें चाइना जैसा हमारा दोस्त मुल्क जिसने हमारे साथ हर सतह पे ताउन किया, बिल्कुल, तो वो भी अब उस पे पोजीशन में आ गया कि उसने भी आपको बहुत सारी चीज़ें मना कर दिए। जी, अच्छा, इंडिया का भी बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान आया था इंडिया के हवाले से। तो मसला ये है कि इंडिया से खैर हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे कभी भी नहीं रहे जी, और लेकिन अब मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, या तो आप उसकी कोई अल्टरनेट मार्केट देखें जी, कि अच्छा, फिर दूसरी जगह आप कहीं जाते तो इस वक्त आपके यहाँ डॉलर का और एलसी का इतना, क्योंकि ये सिर्फ दवासाज कंपनियों का मसला नहीं है, जी, ये पूरी बिजनेस इंडस्ट्री जो है, जी, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो दवासाज हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की हो, जी, हर जगह ये मसले हैं जी, कि आपकी जो रिज़र्व हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ये तो अब मेरे ख्याल से तकरीबन हर चैनल बता रहा है, सोशल मीडिया बता रहा है जी, और इंटरनेशनल फॉर्म पे ये डिस्कशन हो रही है जी, कि अब इस वक्त हम किस पोजीशन में खड़े हुए हैं। जी, तो अब मसला ये है कि आप ये देखें, जब पिछली जो गवर्नमेंट थी हमारी 4 साल, उसमें मेरे ख्याल पैनाडोल वगैरह और ये पैरासीटामोल के जो पत्ते थे, जी, ये मेरे ख्याल 10 से 15 रुपए के थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, और आज वही मेरे ख्याल 40 के लगभग, ये कुछ आगे पीछे। जी, अच्छा, अब एक तो ये तो मैंने बहुत ही जो आम सतह की बात की है। अब जिस तरह आप ऊपर जाएं मेडिसन, अब मतलब है कि बुखार की, इसकी, हार्ट की जी, और बहुत सारी जो अमराज हैं, कैंसर है, शुगर है, जी। तो उसके रेट आप देखें कि कहाँ पहुँच गए। अब अच्छा जावेद साहब, पहले तो हम बात करें कि कीमतों में इजाफा, फिर उसके बाद हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी के हवाले से भी बताइएगा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, कमेटी बनाए ताकि जो है आम आवाम है वो बासानी अद्वियात जो है वो ले सके, क्योंकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अद्वियात की जो कीमतें डिसाइड होती हैं वो करते हैं फेडरल हुकूमत, ठीक है, यानी कि एक गोली का तयन भी जो है वो फेडरल हुकूमत करता है। तो इस बारे में भी बताइएगा, क्या कोई कोलैप्स है या इनसे संभला नहीं जा रहा, क्योंकि सेहत तो एक बुनियादी चीज़ है, एक सबसे अगर मैं कहूँ कि अहम चीज़ है। देखें, चाहे कोई काबीना बने, चाहे कोई कमेटी बने, जी, उसमें आप ये देखें, आप जो अभी आपने जिक्र किया कि जो कमेटी मौजूदा बनी है, उसमें आप देखें कौन एक्सपर्ट है जो मेडिसन या मेडिकल का मतलब तजर्बा रखता हो, तो आपको उसमें, तो ये कमेटियाँ बस सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनती हैं। अब देखें ना, अब आप एयाज सादिक साहब का नाम है और अब्दुल कादिर पटेल साहब का नाम है, वज़ीर सेहत भी है जो वफाकी, और उनका तजर्बा जो है वो भी आपको पता है। कादिर पटेल साहब कई मुकदमात में पेशियाँ भी कर रहे हैं, ज़मानतें भी ले रखी हैं। अच्छा, एयाज सादिक साहब स्पीकर थे जी, तो मुझे बताएं, आप मेडिसन से मुतालिक कमेटी बना रहे हैं, उसके रेटों से मुतालिक बना रहे हैं, तो उसका एक्सपर्ट आपको डालना चाहिए था। एक्सपर्ट नहीं है उस कमेटी में। तो अब मुझे बताएं, ये तो सिर्फ है ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है जी, 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 कि बस कमेटी बना दें। अब कमेटी अच्छा, ये प्रैक्टिस कोई नई नहीं है। आप माजी में भी चले जाएं, बहुत सारी कमेटियाँ बनी, उनके जो रिपोर्टें आती हैं, आपको किसी एक की रिपोर्ट पता है कि इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी, उस पर ये अमल हुआ है? अच्छा, ये बताइएगा जावेद साहब, स्टेट बैंक ने जो अलामिया जारी किया है एलसीज के हवाले से, वो कितना मुस्बत साबित हुआ है? किसके हवाले से? एलसीज के हवाले से जो इन्होंने कहा। ये सारे जो अभी इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी जो बिल्कुल उसने समझे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म कर दिए उसने अपना। देखें, कोई भी बिजनेसमैन हो,
چاہے میں ہوں یا آپ ہیں, میرا بھی تھوڑا تعلق بزنس سے ہے, جی, تو انہوں نے ساری زندگی جو محنت کی ہوتی ہے وہ اسی سے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جن کے آبا و اجداد سے کاروبار چل رہا ہے. اب میں آرڈر لوں جی, تو پالیسی مجھے کس طرح شپمنٹ کرنی ہے, کیا چیزیں منگانی ہے, کیا چیزیں بھیجنی ہے, یہ تو میری ثواب دیدی اختیار ہونا چاہیے نا. جی, کہ میں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہا ہوں, لوگوں کو روزگار بھی دے رہا ہوں, باہر سے آرڈر بھی لے کے آ رہا ہوں. اب آپ اسٹیٹ بینک کی ثوابدید پہ کرتے کہ جناب کون سی ایل سی کھولنا ہے کون سی نہیں. ابھی میری بہت سارے بزنس مینوں سے, اپنے جو ہمارے دوست احباب ہیں, تو ان سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم لگ جاتا ہے, ہمیں درخواست دیتے ہیں اس کے بعد کوئی ہفتہ یا کتنے دن, اور اس کے بعد بھی وہ بھی ثوابدیدی اختیار اسٹیٹ بینک کو ہیں. تو مجھے بتائیں جب ان کی بنیادی چیزیں انہیں میسر نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے, اب آپ گارمنٹس لے لیں یا میڈیسن لے لیں, کچھ بھی لے لیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹ کرنا ہوتی ہیں. اس سے کے بغیر آپ کوئی شپمنٹ تیار نہیں کر سکتے, کیمیکل ہے اور را مٹیریل کی جیسے جو ضرورت پیش آئی ہے ہمیں. بالکل, ہم تو یہاں پہ ٹیکسٹائل کی جو مشین جو سرکولر اس کی سوئی تک نہیں بناتے. تو یہ ہمیں پتہ ہوگا یا ہمیں اب ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کوئی مجرم ہیں, ہم اسٹیٹ بینک کو تفصیل بتائیں گے جی یہ ہوگا. ایک جیسے اہم مسئلہ ہے, ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے, وہ تو جاوید صاحب ادویات کا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی جانب جاؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ مریض جو ہے وہ خاصا پریشان ہے, اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو فرسٹلی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادویات جو ہے اس کی شارٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سی ادویات ہے, ویکسینز ہیں جس کی قلت آنے والے چند ہفتوں میں ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ختیجہ. دیکھیں سب سے پہلی بات, جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ جب بھی کوئی بھی دوا اگر ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں یا پیشنٹ سائڈ پہ بات کرتے ہیں تو اس کے 3 پہلے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا مینوفیکچرنگ, اس کی ڈسٹریبیوشن, اور پھر اس کی سپلائی. اب ہمارے یہاں جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوشن میں آ رہی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے, اور جو لوکل ہماری مینوفیکچررز ہیں ان کو جو کاسٹ ہے, یعنی جو بیئر کرنی پڑتی ہے, مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ بنانے کے لیے بھی 5 روپے یا 10 روپے, وہ کاسٹ ڈالر انکریز ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ہو چکی ہے. اب وہ جب کاسٹ کی بات انکریز ہوتی ہے تو جو کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو میڈیسن کی کاسٹ ہے وہ انکریز ہو. حکومت یہ کہتی ہے کہ را مٹیریل تو انکریز ہو جائے گا, لیکن آپ جو میڈیسن ہے اس کی کاسٹ کو اتنا زیادہ آپ نہیں بڑھا سکتے ٹوورڈز پیشنٹ سائڈ. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے سالٹ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جیسے ڈینگی کا بھی ہمارا آؤٹ بریک آیا تو جو پیراسیٹامول کی گولی جو میرے خیال سے ایک پتا 5 روپے کا ملتا تھا, وہ 100 روپے میں جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوا, اور وہ بھی بلیک میں. یعنی ہاسپٹلس میں, کلینکس میں عام جو ہم جا کے آرام سے ہر درد کی دوا پیناڈول جو ہوتی تھی وہ بھی میسر نہیں ہے. اس وقت بہت سی کمپنیز نے اپنے مین سالٹ جو مینوفیکچرر ہیں وہ انہوں نے اپنے ودرا کرنا شروع کر دیے, اور بہت سی ایسی دوائیں بیسک ہم بات کریں جیسے انسولین کی سپلائی وہ اب آگے لانگ رن میں جو ہے وہ شارٹ ہونے والی ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہمارے ہیں وہ ڈائبٹک اور انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر ان کو انسولین نہیں ملے گی تو ان کا سروائیول مشکل ہوگا. آلٹرنیٹس جانے میں تھوڑا ٹائم لگے. اسی طرح سے ہماری بہت سی ویکسین ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں باہر کے ممالک سے. جیسے ہم کچھ کمپنیز ہیں, ایک تو ہمارے حکومت جو ہے وہ EPI جو ویکسینز ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اس میں ہماری بیسک 9 جو ہیں ویکسینز پرووائڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ویکسینز ایسی ہیں جو ہمیں کوریج کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, جیسے فلو کی ویکسینز ہیں, ہیپیٹائٹس کی ویکسین ہے, چکن پاکس کی ویکسین ہے. یہ ہمارے جو ہے امپورٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. اب وہی والی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے ہماری امپورٹ جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو چکی ہے بیکاز آف دا ڈالرز اور جو بھی ان کی پرابلمس ہیں. تو اس کی وجہ سے سفر جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے وہ جو ہے وہ والی بات ہے عوام اور وہ پیشنٹس ہیں جن کو وہ میڈیسنس چاہیے ہوتی ہے. تو کاسٹ بڑھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ سپلائی اس وقت جو ہے وہ آپ کی 100% مارکیٹ میں نہیں ہے, اور ان لانگ رن اپ کمنگ 3 to 4 months میں مزید میڈیسنز جو ہیں وہ اور جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوں گی. تو المیہ کس طرف جائے گا یہ بہتر وقت ہی بتا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لوکل جو کمپنیز ہیں وہ ادویات بنانا چھوڑ دیں گی, یا جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ادویات مہنگی اتنی ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم اسے بیئر نہیں کر سکتے, ہم اسے لے نہیں سکتے؟ خدیجہ اس کے 2 پہلو ہیں. جو بھی کوئی بھی کمپنی اگر میڈیسن بناتی ہے تو اس کو ڈریپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس کو فلفل کرنا پڑتا ہوتا ہے. پھر ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی سے جو ہے وہ FD اپروول چاہیے ہوتا ہے. وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم باہر سے کمپنی جو ہے وہ لازمت انٹرنیشنل پہلے سے وہ سالٹ بناتی رہ رہی ہیں, ان کا ایکسپیرینس 50 سال 100 سال ہم سے زیادہ ہے مثال کے طور پہ, تو وہ امپورٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ آلریڈی FD اپرووڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
تو یا ڈرافٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اوکے کا سائن دے دیتا ہے تو ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوکل مینوفیکچررز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی کمپنی کو میڈیسنس بنانے کے لیے ایک اسپیسیفک پلانٹ لگانا پڑتا ہے. یعنی جو پلانٹ پیراسیٹامول بنا رہا ہے وہ پلانٹ اینٹی بایوٹکس نہیں بنا سکتا, یا جو پلانٹ اینٹی بایوٹکس بنا رہا ہے وہ انسولین کی سپلائی نہیں دے سکتا. تو ہر ایک میڈیسن کے لیے الگ الگ پلانٹس چاہیے. تو پھر وہی بات ہوگی ان پلانٹس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو ہے وہ کمپنیز کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسٹیپس اپ کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ پلانٹ بنے گا, پھر را مٹیریل آئے گا, را مٹیریل بھی پھر ہمارے یہاں باہر سے آتا ہے, ٹھیک ہے, را مٹیریل آئے گا, پھر اس کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہوگی. تو یہ کوئی شارٹ ٹائم نہیں ہے نا, مطلب آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کہیں کہ ہماری لوکل کمپنیز بنانا شروع کر دیں گی تو ایک ہفتے میں ہمارے پاس میڈیسن آئے گی. اس کام کو کرنے کے باوجود بھی جو سپلائی ہے وہ 3 to 6 month میں ہمارے پاس پہنچے گی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں امپورٹ ہونے کی, تو امپورٹ کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سالٹ جیسی آ جائے گا, LC جیسے کمپنیز کو مل جاتی ہیں, تو وہ را مٹیریل ملتے اس کی جو ہے وہ صرف پیکیجنگ یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک سوال جو ہے وہ ہم کریں گے, پھر اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. ویکسینس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ ویکسینس کی جو ہے وہ بھی قلت سامنے آئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کافی ساری ایسی ویکسینز ہیں بچوں کی یا دیگر بڑوں کی جو حکومت فری آف کاسٹ دے رہی ہے, تو وہ تو پھر بآسانی ہم حکومت لے سکتی ہے, یا اس کی بھی جو ہے وہ شارٹیج آئے گی؟ نہیں, جو ہماری EPI ویکسین ہے, ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, ہم اگر بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری بیسک بیماریاں جیسے TB ہے, خناق ہے, کالی کھانسی ہے, ہیپاٹائٹس B ہے, خسرہ ہے, اس سے بچاؤ کے ٹیکے ہیں, اور روٹا وائرس کی ویکسینز ہیں. یہ ویکسینز ہماری حکومت لگاتی ہے, اور یہ ہمیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وایا فنڈز آ رہے ہوتے ہیں, یونیسیف اور جو ہماری وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے تھرو وہ سپلائی تو ہمارے پاس ہیں. گورنمنٹ کی ویکسینز ہمارے پاس موجود ہیں, ویکسینز وہ نہیں, لیکن جو پرائیویٹ ویکسین جیسے فلو ویکسین, سیزنل ویکسین, آج کل فلو کا وقت ہے, ایون ہمارے حکومت تو ابھی کووڈ بھی فری آف کاسٹ ابھی تک ہمارے سب لگ رہی ہے. شروع میں ایک آیا تھا کہ کووڈ شاید جو ہے وہ پے کر کے لگانی پڑے, اڈلٹس کو لگ چکی, اب تو بچوں میں بھی جو وہ سیکنڈ بوسٹر جو ہے وہ فائزر کا لگنا شروع ہو گیا. یہ فری آف کاسٹ ہے, یہ ویکسین شارٹ نہیں ہے, اور یہ نہ ہوں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ آپ انسولین دیگر جو چیزیں ہیں وہ پروگرام کے تحت, یہ کیونکہ پروگرام, ہاں, ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے جو پروگرام اس کے تحت آ رہی ہیں جی, یہ کیونکہ یونیسیف اور اس کی طرف سے آ رہی ہیں, تو اس میں کوئی سپلائی نہیں ہوگی. لیکن وہ جو ہم انٹرنیشنلی پرائیویٹلی بائی کر رہی ہوتی ہیں کمپنیز یا ہاسپٹلس پرووائڈ کریں, جیسے اسپیسیفک ویکسینز ہیں, میننگو کوکل ہے, جیسے ہیپاٹائٹس A کی ویکسین ہے, چکن پاکس کی ویکسین ہے, ٹائیفائڈ کی ویکسین بھی آپ کا EPI میں ہے, پالیسیکرائڈ ویکسین اگر ٹائیفائڈ کی آپ لگائیں گے تو EPI میں کانجوگیٹ لگتی ہے, اور پرائیویٹ جو پالیسیکرائڈ لگتی ہے. تو یہ اس طرح کی ویکسینز ہیں جو پرائیویٹلی کچھ پیشنٹس کو چاہیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اللہ نہ کرے کیمو کی تھیراپی کے اوپر کینسر ہے, تو ان کو اسپیسیفک ڈیزیز سے ان کو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے, تو ان کو فلو کی ویکسین کمپلسری ہے, ان کو مینگو کوکل ویکسینز کمپلسری ہیں. تو یہ پرائیویٹ ویکسینز جو ہیں یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لوکلی مینوفیکچر نہیں ہوتی ہیں, اور یہ حکومت کی طرف سے بھی کورڈ نہیں. تو یہ جو ہے وہ سپلائی کچھ ہیں اویلیبل, لیکن لانگ ٹرم میں کتنی ہوں گی اور کتنی نہیں ہے, کچھ ویسے ودرا بھی جیسے ہمارے پاس ہو چکی ہیں, اور مزید ابھی ہوں گی, یہ ہمیں ابھی ایسا پتہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی بات کو سن کے جی کہ اصل مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ ریٹ بھی نہیں بڑھے اور ڈالر بڑھ جائے لیکن ریٹ نہیں بڑھے. اب لازمی سی بات ہے جو بھی بزنس کر رہا ہے, چاہے وہ میڈیسن ہو یا کچھ بھی ہو, تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو پروفٹ رکھے گا نا آپ کو. اب جیسے ایک مثال میں بہتر ہے کہ ہم اپنی معیشت اسٹرانگ کریں. ہاں, معیشت. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس وقت جو آلودگی اور جو چیزیں اس میں مطلب پیشنٹ چاہے وہ ہارٹ کے ہوں, گلے کے ہوں, میدے کے ہوں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ان حالات کی وجہ سے نفسیاتی اسپتال بہت کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں, اور پھر آپ کئی آئے دن واقعات بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو اب اگر ان چیزوں پہ ہم قابو پا لیں اور یہ ہمارا فوکس ہو, یہ ہماری پرائرٹی ہو, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخراجات میں کمی آ جائے. لیکن اگر ہم نے لوگوں کو مریض ہی بنانا ہے تو پھر اس میں ویکسین تو چاہیے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, سیلاب متاثرین سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں, اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلاب متاثرین کے حوالے سے. سرد موسم میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رات گزارنے پہ مجبور ہیں. حکومت نے جو مقامات بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ
ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں، جان لیتے ہیں جاوید عالم صاحب سے۔ جاوید صاحب، حکومت نے کہا تھا کہ ہم سیلاب متاثرین کو جو ہے وہ گھر بنا کے دیں گے تاکہ وہ جو ہے ایک نارمل اور آسان زندگی گزار سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کچھ مختلف نظر آتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، حکومت کے تو ابھی بیانات ہیں آگے، اور انہوں نے فنڈنگ کے لیے جو مہم چلائی تھی، اور جو عالمی ادارے تھے وہاں بھی گئے، اور جو بیرون ملک پاکستانی تھے وہاں بھی انہوں نے مطلب کہ فنڈ ریزنگ کی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے ایک پچھلی سیلاب زدگان تھے اس کا ایک چارج شیٹ بھی آئی تھی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فنڈ تو ان کو مل گئے، لیکن پلاننگ کے لیے آپ کو سوچ چاہیے ہوتی ہے جو ملک اور قوم سے مخلص ہوں، لیکن ابھی تک جو گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے وہ صرف فوکس نظر آ رہا ہے نیب کے کیسز کے اوپر کہ وہ معاف ہو جائیں۔ اور سیلاب زدگان کا بھی آپ نے انور مقصود صاحب نے جو ایک طنز مزاح کا ایک پورا اپنا مقالہ پڑھا تھا آرٹ کونسل میں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کس نہج پہ چل رہی ہیں۔ جاوید صاحب، فلفل تو کریں گے نا ہم، ظاہر ہے ہمارے لوگ ہیں، ٹھنڈ ہے جب دیکھیں اس کے لیے این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جب سے سیلاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سوشل تنظیمیں تھیں اور فوجی جو ہمارے جو ان کے جو دستے تھے، انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کے ہی میڈیا پہ چل رہا تھا، چینلوں پہ، اور حکومت نے جو چیزیں کی ہیں وہ تو کہیں دور دراز، وہ صرف فنڈ ریزنگ کی چل رہی تھی، اس کے بعد سے کوئی نہیں چل رہی تھی۔ اب وہ جمع ہوا، اس کے بعد کہاں حکومت نے کہا ہے نا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے، صوبائی حکومت نے تو کہا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اب تو حالات بہتر ہو گئے، اب تو 70% جو چیزیں ہیں، اب آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کہ خیمے جس طرح استعمال ہوتے ہیں مولانا صاحب کے اس میں، تو ضرورت ہے سیلاب زدگان کو، اور میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، اور ہمارے دوست ہیں ان کی این جی او نئے پاکستان کے نام سے، تو انہوں نے بھی کافی امدادی سامان جمع کیا اور سیلاب زدگان تک پہنچایا، اور انشاءاللہ بھی پھر یہ سردی کا موسم ہے تو اس میں بھی ارادہ ہے کہ جو بھی چیزیں جمع ہوتی ہیں سردی سے متعلق، سویٹر، کمبل اور جو چیزیں، وہ بھی ان تک پہنچائی جائیں۔ اب گورنمنٹ کی تو اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ابھی تو گورنمنٹ کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف گورنمنٹ بچانے کے اوپر ہے۔ آپ بھی دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب نے بھی ٹیلی تھون کیا تھا، تو امداد جو ہے وہ کلیکٹ کی تھی، تو وہ پھر اس امداد کو جو ہے کس طرح یوٹیلائز کیا گیا؟ اس کے لیے بھی وہ جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جتنی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں ان کا سب کا فوکس جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال، معیشت اور دوسری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دوسری سائڈ ہے، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو ہمارے ورکرز ہیں، وہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سیلاب سے لے کے اب تک، اور انشاءاللہ آگے بھی پلاننگ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پلاننگ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس اس معیار کے لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کی جانب جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کریں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اور ہم بات کریں ادویات کے بحران کے حوالے سے، تو ہم جیسے لوگوں کو ادویات جو ہیں وہ مہنگی مل رہی ہیں، اور کبھی ہم جاتے ہیں تو ملتی بھی نہیں ہیں، تو سیلاب متاثرین کو کیا مشکلات ہیں جو درپیش آ سکتی ہیں؟ اور کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے، سرد موسم ہے، تو انہیں کون سی ایسی بیماریاں جو بآسانی لاحق ہو سکتی ہیں اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، وہ میڈیسن ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں سیلاب متاثرین کی، تو وہاں پہ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ یہاں پہ ابھی بھی، اگر آپ سندھ سائڈ پہ جائیں، پنجاب سائڈ کا تو تھوڑا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن سندھ سائڈ پہ ابھی بھی پانی جو ہے وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلی کامن بیماری وہ ملیریا اور ڈینگی ہے، جو وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ابھی تک آؤٹ بریک ہے، اور اسی کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹلی 2 مہینے پہلے ایون کراچی کے اندر بھی بہت بڑا ڈینگی کا آؤٹ بریک آیا تھا، ان ایکسپیکٹڈ، کیونکہ وہ یہی ہوا تھا کہ سیلاب متاثرین کچھ وہاں سے یہاں موو ہوئے تھے، اور ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ کیریئر جو بھی اوپر لے کر آئے تھے، تو وہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے۔ اچھا، جب پانی موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے 2-3 بیماریاں بہت کامن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک تو وہ ٹائیفائڈ، جو گندا پانی ہے، اس کی پینے کی وجہ سے بچوں میں، بڑوں میں ٹائیفائڈ کا ہونا، ہیپاٹائٹس اے جس کو عام زبان میں پیلیا کہتے ہیں، وہ بہت کامن ہوتا ہے۔ اسکن کی ڈیزیزز، اس وقت ہم لوگ جو بھی کیمپ کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹرز،
وہ سب سے زیادہ جو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو لوگوں کو ہے وہ اسکن کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس چپل نہیں ہے، پراپر گھر نہیں ہے، پراپر کپڑے نہیں ہیں، وہ کھلے آسمان میں موجود ہیں. اچھا ہو کیا رہا ہے، کوئی بھی اگر ہم بات کریں جتنے بھی چاہے وہ این جی اوز ہوں، چاہے لوگ اپنے لیول پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں. ہر کوئی جو وہاں پہنچا رہا ہے نا، وہ کھانا پہنچا رہا ہے، پانی پہنچا رہا ہے. ایون ہم لوگ جب نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ پیمپرس پہنچ رہے ہیں، پیمپرس کا وہاں پہ کوئی یوز نہیں ہے. دیکھیں ان لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا، وہ بیسک کھانا ہے ان کو. آپ ایسی چیزیں پہنچائیں خشک، جیسے میوہ جات پہنچا دیں، خشک بسکٹس آپ پہنچا دیں، کھجور پہنچا دیں، تاکہ ان کو انسٹنٹ انرجی ملے. ٹھیک ہے، بھر بھر کے چاول دالیں یہ بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو. دوسرے یہ کہ آپ ان لوگوں کو آپ جب جو بھی سامان جا رہا ہے اس کے ساتھ میڈیسن، جیسے ہم لوگ کیمپس جب کرتے ہیں، ڈاکٹرز جو اپنے لیول پہ بھی کر رہے ہیں، تھرو این جی او بھی کرتے ہیں. ہمارے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے جو ہے وہ بہت ساری دفعہ کیمپس کیے، ہمارے بہت سے ڈاکٹرز وہاں پہ جا کے، میل ڈاکٹرز مینلی کر رہے ہیں زیادہ تر. تو وہ یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اسکن کی ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں. اس میں صفائی، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر کیمپ کے گھر میں آپ ایک صابن کی اگر پہنچاتے ہیں، کوئی سا بھی عام صابن، اور ان کو یہ بتا دیں کہ اس سے ہاتھ دھونا ہے، استعمال کریں، تو بہت سے جراثیم وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. صاف پانی کا استعمال. اچھا بہت سے لوگ یہاں سے منرل واٹرز دے رہے ہیں. دیکھیں منرل واٹر نہیں چاہیے ان کو ایک صاف شفاف پانی چاہیے. وہیں پہ اگر لوکل فلٹرز لگ جائیں جو اس کھڑے ہوئے پانی کو پرماننٹ بیسس پہ اگر لگ جائیں، وہیں پہ جو ہے وہ اس پانی کو جو ہے وہ پیوریفائڈ کر دے. ٹھیک ہے، آر او سسٹم جو ہوتا ہے، ریورس آسموسس، یہاں پہ بھی وہ بہت سے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ صرف وہ لگا دیں گے تو ان کا وہی جو کھڑا ہوا پانی جو کسی کام میں نہیں آ رہا ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. پھر ان کی جو ادویات جا رہی ہیں اس میں جیسے ہم بہت سے ہے، آپ صرف بیسک آئنٹمنٹ ہے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب سردیاں آ گئی ہیں، سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کھلے آسمان میں رہنے سے اسکن پھٹتی بہت زیادہ ہے، ڈرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بیسک نارمل کریم موئسچرائزر، یہ چیزیں اگر لوگ پہنچائیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ نہیں کہ جو کام کریں وہ غلط، لیکن جو چیزیں پہنچتی ہیں اس میں سے 30% یوٹیلائز ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہاں پہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کے چیزیں بھیجنی ہے کہ وہاں کے لوگ کس طرح سے استعمال کریں گے. جہاں کی تک بات ہے ادویات کی، تو جو شارٹیج ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہی شارٹیج وہاں پہ لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن جب جہاں سے شاید ہم سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. بلکہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جب یہ سیلاب آیا تھا اور ہم نے اپنے کیمپ لگائے تھے ہماری پارٹی نے اور دوسرے سوشل جو این جی اوز تھے انہوں نے لگائے تھے، اور اس پر زیادہ تر کپڑے، جوتے، کمبل اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور جو تقریباً ہر این جی اوز لے کے گئی وہاں پہ اور انہوں نے وہاں پہ تقسیم کیا. تو وہاں سے جو ہماری ڈاکٹر کی ٹیمیں تھیں تو ان سے جب رابطہ ہو تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی فرما رہی ہیں کہ میڈیسن، کیونکہ میڈیسن کی طرف کسی کا اس وقت دھیان نہیں تھا. سب کو یہ تھا کہ کیونکہ وہاں پہ جو لوگوں کی حالت زار تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان کی جو بیسک چیزیں تھیں کہ کپڑے، جوتے اور چادر، اس طرح کی، وہ تو اور کھانے پینے کی چیزیں. اور بعد میں پھر ڈاکٹرز سے جو جنہوں نے کیمپ لگایا ان سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میڈیسن بھی بھیجیں. تو پھر ہم نے جب دوسری دفعہ جب ہم گئے تو ہم نے اس میں میڈیسن اسپیشلی میڈیسن رکھی تھی تاکہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اطلاعات تو کچھ ایسی بھی تھی کہ میڈیسنز جو ہیں وہ دی تو جا رہی ہیں لیکن متاثرین تک نہیں پہنچ رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ایسی بھی اطلاعات تھیں. دیکھیے ایکچولی ہوتا کیا ہے خدیجہ، آپ جہاں بات کرتے ہیں ہم نے کھانا کیا کہ کچھ اسپیسیفک کرنے سے میڈیسن بھی بہت اسپیسیفک چاہیے. اچھا ہوتا کیا کہ بہت ساری ملٹیپل میڈیسنز وہاں پہ نہیں چاہیے. آپ کو ایک بیسک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کوئی سی بھی آپ سارٹ لے رہے ہیں وہ کور کرے گی، اسکن ڈیزیز کو بھی کرے گی، لنگ کو بھی کور کرے گی. اسی طرح سے آپ کوئی ایک اینٹی الرجی لے رہے ہیں جو اسکن کی الرجیز کو. ہوتا کیا جہاں سلیکشن آف میڈیسنز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ ایک ہی سالٹ کی 4 برانڈس لے کے چلے گئے یا بہت ساری چیزیں لے لی گئی. اب جیسے موسم سرما آ رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو اس میں وہاں پہ کھانسی، نزلہ، زکام، اس کی بھی جو ہے وہ سمٹمس بڑھیں گے، مطلب لوگ کھلے آسمان میں. تو جو بھی میڈیسنز ہیں اس میں یہ بیسک میڈیسنز جو بیسک ہیں، بہت ہائی فائی میڈیسنز کی وہاں ضرورت نہیں. ہوتا کیا کہ جب فنڈز جا رہے ہوتے ہیں، جب میڈیسنز جا رہی ہیں، کوئی بھی چیز جاتی ہے تو وہ ہر چیز انکلوڈ کر لیتے ہیں. ہمیں متاثرین کو جو ہے وہ اسپیسیفک میڈیسن ایک ہی چیز اگر ہم 100 میں پہنچائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، نہ کہ ہم 25 ڈفرینٹ میڈیسن دیں گے. تو پھر اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ یوٹیلائز ہوتی ہیں، کچھ یوٹیلائز نہیں ہوتی. اچھا جب یوٹیلائز نہیں ہوتی تو پھر وہی والی آپ کی بات، تو اچھا یہاں چلا جائے وہاں چلا جائے، وہ ڈریگ آؤٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اگر آپ پراپر اسپیسیفک وے میں ایک اسپیسیفک میڈیسنس 3-4 میڈیسنس چاہیے ہوتی ہیں، بہت ساری میڈیسنس نہیں چاہیے جو آپ بلک میں اگر وہاں پر لے کر چلے جائیں تو وہ متاثرین کے لیے زیادہ مددگار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ صابن جو ہے اگر ہم ہر کیمپس میں پہنچا دیں تو یہ ہے کہ ہم جراثیم سے جو ہے وہ بچ سکیں گے. پھر آپ نے کہا کہ پینے کا صاف پانی ہو، چاہے وہ منرل نہ ہو لیکن ایک پلانٹ جو ہے پانی کا وہ ہم لگا دیں، تو بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا میں یہی بات کر رہی تھی جاوید صاحب سے کہ جاوید صاحب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو ہم لگا دیں گے, ہم پلانٹ لگا دیں یا ہم ان کو صابن کی جو ہے صابن پرووائڈ کر دیں تاکہ وہ جو ہے جراثیم سے جو ہے بچ سکے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ امداد تو دے دیتی ہے لیکن وہاں تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, یا جو لوگ وہاں پہ لے جا رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, لیکن ان دی اینڈ جو متاثرین ہیں وہ آخر میں متاثر ہی رہتے ہیں اور ان تک کچھ نہیں پہنچتا. دیکھیں یہ جو چیزیں جو سیلاب یا زلزلے جو آتے ہیں یہ تو ایک وقتی امداد ہوتی ہے, وقتی طور پہ جو پہنچتی ہے, لیکن حکومت کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت ان علاقوں کو پرموٹ کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر آپ سندھ, اگر مثال ہے کوئی 20 سال پہلے سندھ گیا تھا تو 20 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج بھی وہی حالات ہیں, صحیح ہے نا. تو یہ گورنمنٹ کے کام ہوتا ہے. جو اب سندھ میں اگر دیکھیں آپ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تقریباً 40 سال سے کنٹینیو آ رہی ہے, 15 سال سے کنٹینیو, اگر مشرف صاحب کو 20 سے دور نکال دیں تو یہ کام حکومتوں کے ہوتے ہیں. سیلاب اور اس میں تو اب مثال میں ہوں, اگر میں نے بھی اس میں حصہ لیا تو مجھ سے جو ہو سکا وہ میں نے کر دیا, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ حکومتیں کرتی ہیں, چاہے وہ کسی صوبے کی حکومت ہو, وفاق ہو. تو ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم ٹیمپریری تو بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں لیکن پرماننٹ نہیں کرتے, مطلب شہروں کو یا گاؤں دیہاتوں کو پرموٹ نہیں کرتے. آج بھی وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو حالات زندگی ہے اگر 20-25 سال پہلے جائیں تو اس وقت بھی وہی تھی. جب آپ ان کو تعلیم اور صحت نہیں دیں گے تو وہاں کے جو بھی نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, جو آنے والے وقتوں میں لازمی سی بات ہے کردار اپنا ادا کریں گے تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو بیسک چیز تعلیم اور صحت. میں اکثر پروگرام میں یہ کہتا ہوں تعلیم, صحت اور روزگار, یہ 3 چیزیں حکومت فوکس کریں. اس کے بعد پھر وہ جو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے آگے وہ پھر اپنا خود ہی راستہ بنا لے گا. لیکن اگر اس کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی, جب اس کے پاس شعور نہیں ہوگا, اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, تو پھر جو آج سندھ کا حال ہے انٹیریل کا وہی ہوگا. اور آپ دیکھیں وہ چیز شہروں میں بھی عمل دخل اس کا ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے کوٹے سسٹم اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے بہت سارے اہل لوگوں کو مطلب کہ باہر کر دیا اور نااہلوں کو لا کے سیٹ پہ. اب نااہل آدمی کس طریقے سے مینیج کر سکے, اسے تو اس کا تجربہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جاوید صاحب, مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ بدلتے موسم میں بچوں میں استھما کی جو شکایت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے استھما کے بارے میں بات کی تھی. ڈاکٹر صاحبہ کا رخ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ سرد موسم میں اکثر بچے استھما کی شکایت کرتے ہیں اور استھما کا جو ریشیو ہے وہ اس بدلتے موسم میں بڑھتا چلا جاتا ہے؟ دیکھیں ختیجہ, سردیوں میں جو ہے نا ہمارا وائرل ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ جو ہماری ہوا ہے, جو ہمارا ماحول ہے اس کے اندر پولن جو ہے اس کا جو ہے وہ لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور موسم ڈرائی ہونے کی وجہ سے جو ہماری اندر کی رطوبات ہیں, سیکریشنز ہیں, وہ تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہیں وہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں. اور جیسے نزلہ, زکام, کھانسی, آنکھوں کے انفیکشن, کنجکٹیوائٹس ہے, رننگ نوز ہے, وائرل نمونیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو استھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں, دما کے جو مریض ہیں, ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر جائے گی یا اس کا انفیکشن جو وہ ریلیپس کر جائے گا, کیونکہ موسم خشک ہوتا ہے اور پانی کا انٹیک بھی کم ہو رہا ہوتا ہے. جو ہماری اپنی سیکریشنز ہیں وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں. دوسرا ہمارے جو اپنا اگر ہم بات کرتے ہیں جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ماحول جو ہمارا اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ باہر گھر سے بھی اگر ہم قدم نکالتے ہیں تو آپ کو اتنا دھواں ملتا ہے کہ بچہ اگر گھر سے اسکول یا کوئی آدمی یا اڈلٹ جو ہے وہ اپنے گھر سے آفس تک جاتا ہے تو اس کو میرے خیال سے جو ہے وہ اتنی روڈس کھدی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے ماحول کے اندر اتنی گندگی موجود ہے, تو اس کی وجہ سے بار بار نزلہ زکام کھانسی ہو سکتا ہے. اور یہ الرجک رینائٹس جو ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے, اور جن بچوں کو استھما ہوتا ہے یا نمونیا ہوتا ہے ان کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے کافی, جیسے اگر مجھے اور آپ کو 10 جراثیم چاہیے تو اس کو بیمار کرنے کے لیے 5 جراثیم بھی کافی ہوں گے, اور ان کی سیویرٹی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو عام ہیلدی انسان کے. تو جی جاوید صاحب کی میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں ماحولیات کے ساتھ یہ جو غذائیں جو آج کل ہم غذائیں اور جو ملاوٹ اور جو اس طرح کی جو پوزیشن ظاہر خالص غذائیں نہیں ہیں, اور جو دوسری ٹینشنز ہیں
یہ بھی بچے کے اوپر بڑے اثرات مرتب کرتے ہیں. آپ دیکھیں اب جو بھی بچے ہو رہے ہیں ان کی آئی سائٹ کا بھی مسئلے ہو رہے ہیں, ان کے بال آپ دیکھیں بہت ارلی ایج میں ہی سفید ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں مطلب کہ ایسی پالیسیاں اب آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روڈ کھدے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو لوگ موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتے ہیں اور گڈھے, تو 40 سال کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں پرابلم آئے گا, جی, کیونکہ جب وہ تھوڑا سا اوور ایج ہوں گے. تو یہ سب کام حکومت وقت کی پالیسیاں, لانگ ٹرم پالیسیاں, اب ہم حکومتوں میں تو آ جاتے ہیں اور اعلانات بھی کر دیتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی ہماری جو پرابلم ہے نا. اور ہم پورا وقت صرف اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانے میں لگا دیتے ہیں اور وہ کام جو حکومت کے ہوتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں. تو اگر اچھا جاوید صاحب, ہم نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی بات کی تھی, لیکن کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, وہاں پہ اسٹریٹ چائلڈ کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ سرد موسم میں سیلاب متاثرین کو تو کچھ نہیں پہنچ رہا, لیکن یہاں پہ اسٹریٹ چائلڈ کے لیے کیا کوئی ہوم شیلٹرز بنائے گئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بہت ساری چیزوں پہ جو اس طرح کے متاثرین بچے تھے ان کو اسکولوں میں بھی کیا گیا. اور میں خود بھی علم و فلاح کے نام سے ایک ہماری این جی او ہے, تو اس میں صحت اور تعلیم دو ہمارا فوکس ہے. جی, تو اس پہ مسئلہ کہ عام آدمی تو ایک مخصوص لیول پہ کام کر سکتا ہے. مثلا آپ میرے کچھ اختیارات ہیں, یہ مسائل ہیں, وہ کر لوں گا, آپ کے کر لیں گے, لیکن اصل جو ہے وہ حکومت کو فوکس کرنا ہوتا ہے. تو ہماری جو حکومت تھی اس میں آپ نے شیلٹر ہوم بھی بنے تھے, اوور ایج جو ہے ان کے لیے بھی ہوئے تھے, اسکولوں کو بھی, کیونکہ خاص صاحب کا پہلی جو پرائرٹی تھی وہ تعلیم اور صحت تھی. اور بہت سارے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا, بہت ساری این جی اوز کو انہوں نے پروموٹ کیا اسی بیس پہ. اور انشاءاللہ جب نیکسٹ آئے گا تو اس کے اوپر اور مزید کام ہوگا, کیونکہ وہ خود بھی ایک ہائی کوالیفائڈ ہیں اور انہوں نے ایک ٹائم گزارا ہے اور وہ جمہوری ماحول دیکھا ہے, اور اکثر وہ اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. جی, صحیح ہے. تو ان کا فوکس تو ہے اس کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنے طور پر ایک مخصوص اس میں کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں تعلیم, صحت اور روزگار پہ, تو ہمیں نہ تو ہمارے یہاں کوئی بے روزگار ہو, نہ کوئی مطلب اتنی بڑی تعداد میں جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جب باہر جاتے ہیں آلودگی سے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں پھیپھڑوں کا پرابلم ہوتا ہے, گلے کا ہوتا ہے, میدے کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم پلاننگ چاہتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا. ان کی ہمراہ تھیں ڈاکٹر درے شیوا جی. ناظرین, آج ہم نے دو اہم موضوعات پہ بات کی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.